قولي علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो 2 वीक से 3 वीक से अल्हम्दुलिल्लाह बारीक पढ़े जाने वाले हुर्फ, मोटे पढ़े जाने वाले हुर्फ और हुर्फ के मखरज को जाना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बारीक पढ़े जाने वाले हुर्फ, मोटे पढ़े जाने वाले हुर्फ जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गए और हम आवाज़ हुर्फ भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से समझ में आ गए हमको अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह आज जो है इंशाअल्लाह अब सब जो है थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेंगे। आप सब बता दें या टेक्स्ट करके मुझे बताएं कि इसमें बारीक पढ़े जाने वाले हुर्फ कौन से हैं। ब, द, स, जीम, ह, दल, ज़ल, रॉ, ज़, सीन, शीन, आइन, फ, काफ, लाम, मीम, नून, ह, वाव, या, हमजा। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें अच्छे से मालूम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मोटे पढ़े जाने वाले हुर्फ कौन से हैं। खा, सौद, दौद, तो, ज़ौ, गैन, खौफ। अल्हम्दुलिल्लाह हुर्फे मुस्तआलिया अल्हम्दुलिल्लाह ये सबको अच्छे से समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास में जो है हम लोग मखरज के बारे में देखेंगे। मखरज क्या है। मखरज क्या है। मखरज वो हुर्फ जहां से एक हुर्फ जो है निकलने की जगह एक स्पेसिफिक पॉइंट रहता है वहां से निकलने की जगह मखरज का मतलब है। ठीक है। तो 5 बुनियादी अक़साम हैं मखरज के। 5 बुनियादी अक़साम हैं। उनके नाम जो है अल खैशूम, अल जौफ, अल हलक, अल शफतान, अल लिसान। अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो अल जौफ, अल हलक, अल लिसान, अल शफतान, अल खैशूम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब दिए। तो इन पांचों नाम को जो है अच्छे से याद करना है। अच्छे से याद करना है। ठीक है। इनसे ही सारे हुर्फ जो है निकलते हैं। हमने जो हुर्फे तहज्जी पढ़ा है 29 हुर्फ जो हैं इन पांचों में से ही निकलने वाले हैं। खैशुम से, अलजौफ से, अलहलक से, अशफतान से, अलिसान से। आप अल खैशुम क्या है, अल जौफ क्या है, अल हलक क्या है, अशफतान क्या है, अल लिसान क्या है, ये अरबिक टर्म्स है। ये अरबिक में इसके नेम्स हैं। मतलब यहाँ पर देखो मेन मखरज हैं अल हलक थ्रोट यानी कि गला। इसको अल हलक गला। अल जौफ बोले तो क्या हमारे मुंह और गले का खाली हिस्सा एम्प्टी स्पेस। ठीक है। जुबान। लिसान बोले तो जुबान हमारी जुबान। अल लिसान जो है अरबिक में जुबान को कहते हैं। अल लिसान यानी कि जुबान। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो है खैशूम। खैशूम जो है नाक से निकलने वाले हुर्फ। नाक से खैशूम बोले तो नाक। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लिप्स हमारे दोनों होंठों को जो है शफतान कहती। शफतान लिप्स को जो है शफतान। अल जौफ, अल हलक, अल लिसान, अशफतान, अल खैशूम। सब मेरे साथ बोलें। अल जौफ,
الحلق، اللسان، الشفتان، الخیشوم. یہ 5 بنیادی اقسام ہیں. کیا؟ منہ کا خالی حصہ، گلا، زبان، ہمارے دونوں ہونٹ اور ناک کا بھانسا. ٹھیک ہے، تو یہ 5 بنیادی اقسام یاد کر لینا ہمیں. انہی 5 بنیادی اقسام سے پورے جو 29 حرف ہیں نکلنے والے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو ابھی دیکھو الجوف. الجوف پہلے والا، جس میں سے الف، واو اور یا نکلتے ہیں. الجوف، الجوف، the empty space in the mouth. الجوف. یہ جو ہے گلا، یعنی کہ حلق. الحلق سے حمزہ ہے، عین ہے، غین خا. انشاءاللہ یہ آگے چل کر اس کی جو ہے تفصیل سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اس کا نام جو ہے الحلق. الحلق کے 3 درجے ہیں. اس میں سے اقصى الحلق، وسط الحلق، ادنى الحلق. یہ ہویا دوسرا. اور تیسرا جو ہے ٹنگ، اللسان. اللسان سے نکلنے والے یہاں پر 4 مخرج ہیں. 4 مخرج کے نام دیے گئے ہیں: اقصى اللسان، وسط اللسان، حاف اللسان، طرف اللسان. اللسان بولے تو کیا؟ زبان، ہماری زبان. ٹھیک ہے. اور چوتھا جو ہے الشفتان. الشفتان سے نکلنے والے 4 حرف ہیں: ما، با، و، فا. ٹھیک ہے، میم، با، واو، فا. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اور 5واں جو ہے ناک، یعنی کہ الخیشوم. الخیشوم، الخیشوم بولے تو ناک، ہمارے ناک کا حصہ، یعنی کہ ہماری ناک سے نکلنے والا. اور ناک سے کیا کیا جائے گا؟ غنہ. غنہ، ناک سے ہی غنہ کیا جائے گا. غننے کا مطلب کیا ہے؟ بن بنانا. جیسے کہ ہماری آواز اندر سے ہی بن بنانا. ٹھیک ہے، غننے کا مطلب. اس میں نکلنے والے 2 حرف ہیں میم اور نون. انشاءاللہ ہاں شاہدہ دیکھیں گے انشاءاللہ آگے چل کر، اس کے بارے میں دیکھیں گے انشاءاللہ. اب رہا دیکھو 5 بنیادی اقسام ہیں. 5 اقسام ہیں مخرج کے. کون سے؟ الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخیشوم. الجوف سے الف، واو اور یا. الحلق سے خا، غین، ہا، عین، حمزہ، ہ. اللسان سے قاف، کاف، شین، جیم، یا، ضاد، لام، نون، را، طا، دال، تا، صاد، زا، سین، زا، ذا، ثا. ٹھیک ہے. الشفتان سے با، میم، واو، فا. اور الخیشوم سے میم اور نون. الحمدللہ یہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے، یہ لکھ کے رکھ لیں. اس میں سے ہی یہ ساری چیزیں جو ہے ہم تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ. اب دیکھو مخرج کا مطلب کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں سے حرف کی آواز نکلتی ہے. مخرج کا مطلب کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں سے حرف کی آواز نکلتی ہے. یہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا سب کو بھی؟ ٹھیک ہے، آج چلے یہ ایک نیو لیسن ہے آپ کے لیے. تو اب دیکھو مخرج کے 5 بنیادی اقسام ہمیں دیکھ لیے: الحلق، الجوف، اللسان، الشفتان، الخیشوم. 5 بنیادی اقسام کو ہمیں دیکھ لیے. اب ان 5 اقسام میں 5 بنیادی اقسام میں دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. ان مخرج کو 2 میں تقسیم کر دیا گیا. 2 یعنی کہ ایک جو ہے مخرج المخدرہ اور دوسرا جو ہے مخرج المحققہ. ٹھیک ہے، مخرج المخدرہ، مخرج المحققہ. مخدرہ کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ خدر کرنا، خدر. اور محققہ کا روٹ ورڈ جو ہے حق، حق. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اب یہ اس میں سے کون سے لیٹرز جو ہیں محققہ میں آتے ہیں اور مخدرہ میں کون سے لیٹرز آتے ہیں انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اب دیکھو
یہ قاعدہ آپ پڑھ لیں. مخرج کی دو قسمیں ہیں. مخرج کے دو قسمیں ہیں. نمبر 1 مخرج محققہ، دوسرا مخرج مخدرہ. نمبر 1 مخرج محققہ، نمبر 2 مخرج مخدرہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا. اور نمبر 1 دیکھو، مخرج محققہ میں جب حلق، لسان اور شفتان کے اجزائے خاص میں سے کسی خاص جگہ پر آواز ٹھہرے جائے تو اسے مخرج محققہ کہتے ہیں. یعنی کہ ایک اسپیسیفک پوائنٹ رہتا ہے، اسپیسیفک آرٹیکولیشن پوائنٹ رہتا ہے جہاں پر ہمیں پن پوائنٹ کر سکتی کہ یہ جو مخرج ہے یہاں سے نکلتا ہے، یہ جو ہے زبان کے کنارے سے نکلتا ہے، یہ جو ہے ہونٹوں سے نکلنے والا حرف ہے، یہ جو ہے حلق سے نکلنے والا حرف ہے. یہ پن پوائنٹ کر سکتی ہمیں. لیکن مخدرہ میں اس طریقے سے نہیں ہوئے گا. دیکھو، جب حلق، لسان اور شفتان کے اجزاء خاص میں سے کسی خاص جگہ پر آواز نہ ٹھہرے جیسے جوف دہن اور خیشوم، اسے مخرج مخدرہ کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ جب حلق، لسان اور شفتان کے اجزاء خاص میں سے کسی خاص جگہ پر آواز نہ ٹھہرے جیسے جوف دہن اور خیشوم تو اسے مخرج مخدرہ کہتے ہیں. الحمدللہ. تو یہاں پر دیکھو، مخرج المحققہ میں کون سے ٹرمز ہوتے ہیں دیکھیں گے. الحلق، الشفتان، اللسان. مخرج المحققہ میں الحلق، الشفتان اور اللسان. ٹھیک ہے. اب یہ تینوں جو ہے، تینوں مخرج میں سے ان تینوں مخرج میں کوئی بھی حرف جو ہے پن پوائنٹ کر سکتی ہمیں. جیسے کہ خا کہاں سے نکل رہا ہے، ادنی الحلق. غائن کہاں سے نکل رہا ہے، ادنی الحلق. ہا وسط الحلق، ہا اقصى الحلق. الشفتان دونوں لپس میں، دونوں لپ مومنٹس میں ہوتی، دونوں لپ سے، جیسے کہ فا، میم، با. اللسان صاد، شین، سین، ز، ر، ز، دال، جیم، س، ت، خاف، نون، کاف، ظا، ضاد. یہ سب جو ہے پن پوائنٹ کر سکتی یہ حرف کہاں سے نکل رہا ہے، کہاں سے اس کی آواز آ رہی ہے، یہ کہاں سے موٹا پڑے جانے والا حرف ہے، باریک پڑے جانے والا حرف ہے. اس کا مخرج جو ہے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، پرٹیکولر سپیس اس میں معلوم ہو جاتا ہے، اسپیسیفک پلیس جو ہے معلوم ہو جاتا ہے. لیکن مخدرہ میں اس طریقے سے نہیں ہوتا. جیسے کہ الخیشوم، نیسل کیوٹی، یعنی کہ ناک سے غنہ کرنے سے یہ جو لیٹرز ہی ادا ہوتی، جیسے کہ نون، میم. اب ہمیں نون پڑھتی، نون ریسائٹ کرتی، میم پڑھتی تو ہماری آواز جو ہے ناک میں جاتی ہے. اب ناک میں جا کر وہ کس کونے میں چھپی ہوئی ہے کوئی بول سکتا ہے؟ اب ناک کے بھانسے میں جو لیٹر جا رہا ہے، یہ آواز جا رہی ہے، وہ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ آواز کہاں جا کر ٹہ رہی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے اس کا اسپیسیفک پلیس کہاں پر ہے؟ نہیں بتا سکتے. یہ ناک میں سے جس جگہ چاہے وہ جا کر آ جاتی ہے، غنہ کر کے آ جاتی ہے. تو نون اور میم جو ہے مخرج المخدرہ. ٹھیک ہے. اب الجوف میں جو ہے الف، واو اور یا. الف، واو اور یا. الف بھی منہ کے خالی حصے سے ہی ادا ہوتا ہے، اور واو بھی دیکھو، واو پڑھ کر دیکھو، کہیں لگتا ہے ہماری زبان کہیں لگتی ہے کیا؟ دانت ایک دوسرے کو ٹچ کرتے؟ نہیں ٹچ کرتے. اور یا بھی کیا ہے؟ نہیں ٹچ کرتا. اب یا، جیم، شین، یا جو ہے ایک ہی جگہ سے نکلنے والے حرف ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا. یعنی کہ کیا ہے؟ وسط اللسان سے، یعنی کہ زبان کے درمیانی حصے سے ادا ہونے والے حرف جو ہے جیم، شین، یا. لیکن جیم جو ہے اچھے سے تالو کو ٹچ کرتا ہے،
ہمارا جو مڈل پارٹ رہتا ہے ٹنگ کا وہ کیا کرتا ہے حلق کو جا کے اچھے سے ٹچ کرتا ہے. جیم شین میں تھوڑا گیپ آ جاتا ہے, تھوڑا گیپ آتا ہے, لیکن یا میں جو ہے اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے, تھوڑا اور نیچے آ جاتا ہے. پڑھو دیکھیں گے, جیم شین یا میں اوپر کی طرف ٹچ نہیں کرتا, اسی لیے اس کو کیا کر دیا گیا ہے, ایمٹی اسپیس آف اور ماؤتھ سے کیا ہوتا ہے, یہ مخرج ادا ہوتا ہے یا. تو الف بھی خالی حصے سے, واو بھی خالی حصے سے, اور یا بھی خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. یہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. واو بھی دیکھو, واو کے اور 3 لیٹرز جو ہے الشفتان سے ادا ہوتے, ما میم با فا واو, یہ چاروں حرف جو ہے الشفتان سے نکلنے والے ہیں. یہ ہم کو سب کو معلوم ہے, لیکن میم با فا ایک پرٹیکولر پوائنٹ رہتا ہے, لیکن اسپیسیفک پوائنٹ ان تینوں میں رہتا ہے, لیکن واو میں نہیں رہتا. دیکھو واو, پڑھو دیکھیں گے, واو 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 رہتا ہے نہیں. تو اب دیکھو اس کو کیسے یاد رکھیں گے ہم, مخرج محققہ, اس کا میں نے روٹ ورڈ بتایا تھا کہ حق, یہ حق ہے, ایسے یاد رکھ لیو, یہ حق ہے. ان حرفوں کو الحلق الشفتان اللسان کے جو حرفوں کو جو ہے ہمیں اس کا پورا حق ادا کرنا, یعنی کہ اس کا جو اسپیسیفک پوائنٹ رہتا ہے اس کا ایک نام دینا, ٹھیک ہے. تو یہ حق سے یاد رکھ لیو. اب مقدرہ یعنی کہ مقدرہ قدر, یعنی کہ ایک دوسری بات جو ہے تقدیر کو لے لیو. تقدیر مقدرہ سے ہی نکلنے والا ہے وہ, تقدیر یعنی کہ تقدیر کی اچھائی اور برائی کے اوپر ایمان لے کا نا. ایک بات یہ چھوڑ دو, تقدیر کی جو بھی اچھائیاں ہیں اور برائیاں ہیں وہ سب جو ہے آزمائش کے طور پر کو ایکسپٹ کر لینا. اسی طریقے سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے, میں بولنے کی کوشش کیا کر رہی ہوں کہ اس میں جو ہے الف واو یا میں جو ہے نہیں رہتا, یعنی کہ خالی حصے سے ادا ہونے والا ہے, ایکسپٹ کر لیں گے. تو نون اور میم میں جو ہے ناک کے بھانسے سے کیا ہے ہماری آواز جاتی رہتی ہے, کہیں چھپ کر نہیں بیٹھتی. وہ سمجھ میں آ رہا ہے, ناک سے جاتی ہے اور آواز ہمیں کیسی آواز آتی ہے, غنی کی آواز آتی ہے, نکل جاتی. ایک ناک میں جو ہے ہمارا ایک اسپیسیفک پوائنٹ نہیں رہتا وہاں پر. جی الحمدللہ. تو مخرج المحققہ, مخرج کے 5 بنیادی اقسام ہیں, سب میرے ساتھ ریپیٹ کریں. آپ بھی بولنے کی کوشش کریں, تبھی جا کر آپ کو کیا ہے دماغ میں اچھے سے بیٹھ جائے گا. تو مخرج کی 5 اقسام ہیں, 5 ٹائپس ہیں, الجوف, الحلق, اللسان, الشفتان, الخیشوم. سمجھ میں آیا, 5 ہے, اور ان دونوں کو 2 میں ڈیوائڈ کر دیا گیا, اور ان دونوں گروپ کو ایک ایک نام دیا گیا. کیا نام ہے وہ, مخرج المحققہ, دوسرے کا نام مخرج المقدرہ, محقق المقدر. المحقق میں کیا ہے, میں نے اس کا روٹ ورڈ بتایا آپ کو, حق, یعنی کہ اس کا حق ہمیں ادا کرنا. جیسے کہ الحلق کے 6 لیٹرز, حمزہ ہے, عین ہے, غین خا. اور دوسرے نمبر پر الشفتان, the lips, یعنی کہ ہونٹ, ہمارے دونوں ہونٹ سے 4 لیٹرز نکلتے ہیں, واو فا میم با. لیکن واو جو ہے مقدر میں آ جائے گا. اب یہاں پر دیکھو اللسان میں سے 18 لیٹرز نکلتے ہیں, صاد, شین, سین, ز, را, ز, دال, جیم, س, ت, یا, نون, کاف, قاف, ظا, طا, ظا. اس میں سے یا نکال لیں گے, ٹھیک ہے. تو اب ادھر آ جائیں, مخرج المقدر, یعنی کہ اس کا کوئی کیا نہیں ہے, یعنی کہ اس کا ایک اسپیسیفک پوائنٹ نہیں ہے.
جس میں ہم پن پوائنٹ کر کے ایک اسپیسیفک پوائنٹ ہم بول سکتے ہیں نہیں ہے. تو اس کا نام المخدرہ، مخرج المخدر، یعنی کہ الخیشوم اور الجوف. الخیشوم ناک سے ہماری آواز، کون سے لیٹر ہے؟ نون اور میم. نون میم، اس میں غنہ کی صفت ہوتی ہے. ہم جب غنہ کرتے ہیں تو ہماری آواز ناک میں جاتی ہے اور وہاں جا کر کہاں چھپتی ہے، کہاں ٹہرتی ہے، کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا. سمجھ میں آیا؟ کوئی بھی نہیں بتا سکتا. ناک کے کسی بھی کونے میں بھی رہتا ہے وہ. نون میم، نون میم، ناک میں کس جگہ ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا. تو الجوف بھی اسی طریقے سے ہے کہ الف، واو اور یا جو ہے empty space of our mouth، یعنی کہ ہمارے حلق اور منہ کے خالی حصے سے یہ تینوں حرف ادا ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو المخدرہ قرار کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اس کا ایک اسپیسیفک پوائنٹ نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ مخرج المحقق، مخرج المقدر، یہ اچھے سے یاد کر لینا ہے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو مخرج الجوف میں کتنے لیٹرز ہیں؟ کتنے لیٹرز ہیں؟ الف، یا، واو. الف، یا، واو. اب یہاں پر دیکھو مارک کر دیا گیا کہ دیکھو یہ اوپر ٹچ نہیں کرتا. یہ اوپر دیکھو ٹچ نہیں کرتا، جس کی وجہ سے یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. الف دیکھو اسپیس اتنی ہے یہاں پر، الف، یا، واو. یہ تینوں حرف جو ہے ادا کرتے ہوئے ہمارا منہ کا جو پوزیشن رہتا ہے اسی طریقے سے رہتا ہے. نہ تو لپ مومنٹ ہوتا ہے، نہ تو کیا ہوتا ہے دانتوں کا کام ہے، نہ تو زبان کا کام ہے. الف، یا، واو، الف، یا، واو. دیکھیں سب پڑھے میرے ساتھ. مخرج 5 قسم کے ہیں: الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخیشوم. اب دیکھیں گے جی الحمدللہ. تو مخرج الجوف کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں 3 حرف نکلتے ہیں: الف، یا، واو. الف، یا، واو. الف، یا، واو. الحمدللہ، یہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا سب کو. اب یہ الجوف، اوکے، الجوف یعنی کہ اس کا نام جو ہے کیا ہے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. دیکھو، جوف دہن، جوف دہن. اب ہمیں کیا پڑھے؟ ایمٹی اسپیس آف ماؤتھ پڑھے. وہ مطلب بھی ہے اس کا جوف دہن. یہ سب چیزیں یاد کرنے کے لیے میں نے دیا ہے آپ کو. ایمٹی اسپیس آف ماؤتھ جو ہے اردو میں ہے، یہ اردو میں ہے، تو اس کا نام یہی ہے جوف دہن. تو جو جوف دہن یعنی کہ منہ کا خالی حصہ، منہ کا خالی حصے کو کہتے ہیں جوف دہن. یعنی کہ جوف بولے تو کیا؟ خالی جگہ. جوف بولے تو خالی جگہ. سمجھ میں آیا؟ خالی جگہ. اور دہن بولے تو منہ. جوف دہن، جوف دہن. جوف دہن. جوف بولے تو میرا وائس کلیئر ہے سب کے لیے؟ ٹیکسٹ کریں کوئی. جی الحمدللہ الحمدللہ. شاید جی جوف بولے تو کیا؟ جی الحمدللہ خالی جگہ، دہن منہ. جوف خالی حصہ، دہن منہ. یہ جو ہے عربک ٹرمز ہے، اس کو اچھے سے یاد کر لینا. جوف دہن منہ کا خالی حصہ، جوف بولے تو خالی جگہ، خالی جگہ، اور دہن منہ.
ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अच्छे से समझ में आ गया सबको? सबको अच्छे से समझ में आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह, तो ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह देखो, जौफ़े दहन मुँह का खुला यानी कि मुँह का खाली हिस्सा, जिसमें से अलिफ, वाव और या अदा होते हैं। जी अर्शिया, अलिफ, वाव और या अदा होते हैं। ठीक है? तो अलिफ से पहले किसी हुर्फ पर ज़बर हो, जैसे ब फ़तहा अलिफ सुकून ब। ठीक है? अब ये तीनों का काम क्या है कुरान में? जी, इंशाल्लाह भेज दिया जाएगा। तो अलिफ, वाव और या का क्या काम है कुरान में? ये किसके लिए? हुँ? ये जो है मिक़दार को लंबा करने के लिए। समझ में आया? हुँ? यानी कि हुर्फ़े मद्दा। जी तहसीन, मद, मद के लिए, मद बोले तो खींचना, लंबा करना, ठीक है? मिक़दार की लंबाई करना, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सब बहनों ने सही जवाब दिया। अलिफ, वाव, या जो है कुरान में लंबा करने के लिए, मिक़दार को बढ़ाने के लिए, मद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलिफ, वाव और या। हुँ? तो अलिफ देखो, अलिफ से पहले किसी हुर्फ पर ज़बर हो, जैसे कि ब फ़तहा अलिफ सुकून ब। हुँ? यहाँ पर दिया गया है। देखो यहाँ पर, ब फ़तहा अलिफ सुकून ब। हुँ? और वाव साकिन से पहले किसी हुर्फ पर पेश हो, जैसे कि ब दम्मा वाव सुकून बू। ब दम्मा वाव सुकून बू। बाद ब दम्मा वाव सुकून बू। ब फ़तहा अलिफ, देखो ब फ़तहा अलिफ सुकून ब। ब दम्मा वाव सुकून बू। और या साकिन से पहले किसी हुर्फ के नीचे ज़ेर हो, जैसे कि ब कसरा या सुकून बी। ब कसरा या सुकून बी। हुँ? ब कसरा, ब कसरा या सुकून बी। यानी कि या साकिन से पहले कसरा हो। इंशाल्लाह हरकत के बारे में देखेंगे, ज़बर, ज़ेर, पेश को क्या कहते हैं, आगे चलकर देखते हैं इंशाल्लाह। हरकत के बारे में भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो इतने अच्छे से याद रख लें कि अलिफ से पहले किसी हुर्फ पर ज़बर हो, जैसे कि ब फ़तहा अलिफ सुकून ब, तो क्या हो जाता है, 2 हरकत के बराबर हमें खींचना। हुँ? खींचना, जैसे कि ब ये पढ़ती, लेकिन अलीफ आ जाता है इधर। हुँ? बा के बाद अलीफ आ जाता है, तो क्या करना, 2 हरकत के बराबर खींचना, लंबाई करना, ब, 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 ब। ठीक है? बा पेश है यहाँ पर, ब दम्मा है यहाँ पर। अगर इस पर क्या हो गया, वाव आ गया साकिन के साथ, तो क्या हो गया, बा जो है एक हरकत वाला और वाव ऐड हो गया, तो क्या करेंगे हम, इसको खींचेंगे, इसको लंबा करेंगे, तो क्या हो गया, बू, 1 2, 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बू, बू, बा, बू। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया। इसी तरीके से या है। अब यहाँ पर या है। अब या है यहाँ पर, या साकिन से पहले बा आ गया यहाँ पर, यानी कि हुँ, या आ गया। बी, ब कसरा बी। अगर या साकिन लग गया इसको, तो क्या पढ़ेंगे हम, ब कसरा या सुकून बी। हुँ? तो खींच दिया गया ना, बा पढ़े एक हरकत के बराबर, बी। अगर या साकिन लग गया, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 मिक़दार हो गया, इसको कैसे पढ़ेंगे, बी। हुँ? बी इंशाल्लाह ये वर्ड्स में देखेंगे हम इंशाल्लाह आगे चलकर। अभी जो है जौफ़े दहन मुँह का खाली हिस्सा है, जिसमें अलीफ, वाव और या अदा होते हैं। इन तीनों का कुरान में क्या काम है,
تو اس میں مقدار یعنی کہ یہ مد کا کام کرتے ہیں، مقدار بڑھانے کا کام کرتے ہیں. تو کیا ہے؟ الف سے پہلے کسی حرف پر زبر ہو جیسے با فتحہ الف سکون با، واو ساکین سے پہلے کسی حرف پر پیش ہو جیسے با تو ما واو سکون بو، یا ساکین سے پہلے کسی حرف کے نیچے زیر ہو جیسے با کسرہ یا سکون بی. الحمدللہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا. جوف دہن کیا ہے؟ منہ کا خالی حصہ. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ یہاں پر انگلش میں بھی دیا گیا ہے، دیکھو الگ الگ کر کے بتا دیا گیا ہے. کسی کو انشاءاللہ کسی کو اگر چاہیے تو اسکرین شاٹ کر سکتے ہیں، یا تو میں PDF انشاءاللہ شیئر کر دوں گی انشاءاللہ. تو ابھی جو ہے انشاءاللہ ایک ریویژن کر لیتے ہیں آج کا لیسن. بعد میں جو ہے بہت سے بہنیں جو ہے لیٹ سے جوائن ہوئے، ان لوگوں کے لیے ایک کوئک ریویژن کر لیں گے انشاءاللہ. تو فرسٹ کیا پڑھے ہم؟ ڈیفینیشن آف 5 میجر ایریاز، یعنی کہ مخرج کے 5 اقسام ہیں، 5 ٹائپس ہے. الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخیشوم. کیا ہے؟ یعنی کہ الجوف بولے تو منہ کا خالی حصہ، الحلق بولے تو گلا، لسان زبان، شفتان دونوں ہونٹ، الخیشوم ہماری ناک. اوکے ٹھیک ہے الحمدللہ. الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخیشوم، اور اس میں سے نکلنے والے حرف الجوف الف واو اور یا، الحلق خا غین ح عین ہ حمزہ. تو ہمیشہ یاد رکھیں حمزہ سے سٹارٹ کریں، حمزہ ہ عین ہ غین خا. ٹھیک ہے الحمدللہ. اور اللسان سے خاف کاف شین جیم یاش ضاد لام نون را طا دال تا صاد زا سین ظا ظا ذا ثا ظا ذا ثا. الشفتان با میم واو فا. الخیشوم میم اور نون. اور مخرج کا مطلب کیا ہے؟ مخرج اس کا روٹ ورڈ جو ہے خراج، یعنی کہ وہ جگہ جہاں سے حرف کی آواز نکلتی ہے. الحمدللہ. اور مخرج کے ٹائپس، مخرج کے ہمیں 5 بنیادی اقسام پڑھ لیے، لیکن ان دونوں کو کیا کر دیا ہے؟ دونوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. ایک جو ہے مخدرہ، جی الحمدللہ نازیہ، المخدرہ، اور دوسرا جو ہے محققہ. المخدر کا روٹ ورڈ جو ہے خدر، محققہ یعنی کہ حق، یعنی کہ اس کا روٹ ورڈ. اب یہ جو ہے المخدرہ جو ہے نان اسپیسیفک آرٹیکولیشن. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آیا؟ اسے جو ہے پن پوائنٹ کر نہیں سکتے، اس کا ایک اسپیسیفک پوائنٹ نہیں رہتا. اور محققہ میں ہر ایک حرف کی اسپیسیفک پوائنٹ رہتا ہے، اسپیسیفک جگہ رہتی ہے. ٹھیک ہے ہاں المحقق. ٹھیک ہے تو یہ اچھے سے یاد رکھ لیں اور اس کے قاعدہ پڑھ لیں. مخرج کے 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 مخرج محقق، مخرج مخدر. مخرج محقق جب حلق، لسان اور شفتان کے اجزائے خاص میں سے کسی خاص جگہ پر آواز ٹھہر جائے تو اسے مخرج محقق کہتے ہیں. الحمدللہ. تو دوسرا مخرج مخدر کیا ہے؟ جب حلق، لسان اور شفتان کے اجزائے خاص میں سے کسی خاص جگہ پر آواز نہ ٹھہرے، یعنی کہ جیسے کہ جوف دہن اور خیشوم، تو اسے مخرج مخدر کہتے ہیں. ٹھیک ہے یہاں پر انگلش میں بھی دیا گیا ہے، جس کو بھی چاہیے یہاں پر اسکرین شاٹ کر سکتے ہیں. اسپیسیفک آرٹیکولیشن پوائنٹ ریلیز اور اسپیسیفک پلیس آف دا ایریاز آف دا ٹنگ تھروٹ اور لپس. approximate articulation point does not rely on specific place of the areas of the tongue, throat or lips. The approximate
Articulation point is applied to the lengthened letter that comes from the empty space in the mouth and throat. कौन से हुर्फ हैं जो लंबाई करते हैं? अलिफ, वाव और या। और मखरज अल मुहक्कक में कौन से लेटर्स आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर क्लियरली बता दिया गया है। या तो मैं और एक मर्तबा जो है आपको पढ़कर सुनाऊं। अल हलक से निकलने वाले 6 लेटर्स हमजा है, आइन है, गौइन खा। शफतान से वाव फा मीम बा। अल लिसान से 18 हुर्फ निकलते हैं। صاد شين سين زا را زا دال جيم ثا تا نون काफ खौफ ज़ौ तो ضاد। और मखरज अल मुखद्दर में कौन से हुर्फ निकलते हैं? अल खैशूम, अल जौफ। नाक से निकलने वाले 2 हुर्फ। इसकी कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं रहता। कोई भी इसको पहचान नहीं सकता कि नाक की किस जगह से निकलने वाली है। ये आवाज जो नून का गुन्ना जो हम कर रहे हैं, नाक के किस कोने में है कोई बता नहीं सकता। इसको मखरज अल मुखद्दरा कहते हैं। अल जौफ यानी कि 3 हुर्फ अलिफ वाव या भी जो है मुंह के खाली हिस्से से अदा होने वाले हुर्फ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब सबको समझ में आ गया होगा। इस जौफे दहन यानी कि मुंह का खाली हिस्सा, एम्प्टी स्पेस ऑफ माउथ एंड जौफ बोले तो खाली जगह, दहन मुंह। मुंह का खाली हिस्सा। इसका क्या काम है कुरान में? मिकदार की लंबाई करना, मिकदार को बढ़ाना, मद यानी कि मिकदार को बढ़ाना, यानी कि अलीफ से पहले किसी हुर्फ पर जबर हो, जैसे बा फतह अलीफ सुकून बा। वाव साकिन से पहले किसी हुर्फ पर पेश हो, जैसे बा दोमा वाव सुकून बू। या साकिन से पहले किसी हुर्फ के नीचे जेर हो, जैसे बा कसरा या सुकून बी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबको समझ में आ गया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह।